substitute आपका insider रफीजुल्लाह नियाज़ी हमारे पास हमने सब ने तो मुझे क्या तो मिलकर ये इससे हमारी मीटिंग हुई ट्यूनीशिया में क्या तो उसने मुझे कहा सेकुलर हो ही नहीं सकता इस्लाम के नाम पर बड़ा क्लियर था इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है हालांकि जमात मोहम्मद से लड़ाई हुई है लेकिन इसका बड़ा सीधा किबला है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को था ना नहीं इसका किबला दुरुस्त है ये सेकुलर ये जो नेशनलिज्म और सोशलिज्म और ये सारा के बाद एक रूट्स हैं इनकी इस्लाम के दो लोगों में जी जी रेगुलरली मुलाकात होती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक इंसाफ की मुनव्वर साहब की दावत पे हम तहरीक इंसाफ के हम डेलीगेशन आई, हमारी जमात इस्लामी से बातचीत हुई और हमने 3 चीज़ें तय की। सबसे पहले कोई साजिश चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हुई तो हम उसके तहफ़्फ़ुज़ में स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने उसको सुनामी मार्च का है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी भी बिल्कुल इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सारी जमहूरी फोर्सेस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जो साजिशें हो रही हैं, एक करप्ट माफिया जो अपनी करप्शन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना चाहता है, हम इस पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये जो 20th अमेंडमेंट में फ़ैसला हुआ है कि केयरटेकर गवर्नमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बैठी है ये फ़ैसला करेंगे और इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला करेंगे। हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मिलके एक कंसेंसस बनना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर न्यूट्रल अंपायर होने हैं तो जितने भी जो भी खेल रहे हैं खिलाड़ी हैं सबके लिए न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि 2 पार्टियां फैसला कर लें जिस तरह इनके बीच में इलेक्शन है। इसलिए ये दूसरी हमारी इसके ऊपर हमारी इत्तेफाक है। तीसरी चीज़, हम ये समझते हैं कि जो मिलिट्री एक्शन से और ड्रोन अटैक से जो भी लोग मारे जाते हैं कबायली इलाके में, जिनको मिलिटेंट्स कह के दुनिया भूल जाती है, पाकिस्तान भूल जाता है, हम डिमांड करते हैं कि इनके नाम पब्लिश किए जाएं, हमें पता चले कि ये कौन लोग मारे जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, इंसान मारे जा रहे हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, कौन है ये लोग? तो जो भी हमारी ज़मीन के ऊपर जिसकी जान जाती है किसी किस्म के एक्शन पे, इनके नाम पब्लिश किए जाएं।
میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس ملک میں. پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ یہ ہر انسان کا رائٹ ہے کہ پتہ تو چلے کہ کیوں مارا گیا, نام تو پتہ چلے, پھر آگے انویسٹیگیشن شروع ہوگی. اور جو بھی مسنگ پرسن واپس آئے ہیں, جو چھٹے ہیں, عدالت کے اندر ہم سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا ہوا ان سے, کیوں پکڑا تھا ان کو. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ جو لوگوں کو اٹھا کے لیے مسنگ پرسن کا. تو اس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے. ہم انشاءاللہ ہم فالو کریں گے پاکستان کے جو پولیٹیکل سچویشن کس طرف جا رہا ہے, اور ہماری بات چیت رہے گی مسلسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے عمران خان صاحب اور ان کے وفد کو, ان کی ٹیم کو خیر مقدم کہا ہے, ان کو خوش آمدید کہا ہے. اپنی سی کوشش کی ہے دیدہ و دل فرش راہ کرنے کی, وہ کہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت سارے معاملات میں کنسنسس پہلے سے پایا جاتا ہے. ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کہ جو دین کا تقاضا بھی ہے اور پاکستان کی تاریخ جغرافیہ بھی ہے, ہم بھی اسی کے لیے کوشاں ہیں اور تحریک انصاف بھی اسی کے لیے کوشاں ہیں. دوسری بات یہ کہ حالات کیونکہ مخدوش ہیں, اس لیے ہم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے, حکمرانوں کو آئینہ دکھایا جائے, ان کے ضعف سے ان کو آگاہ کیا جائے, اور انہیں بتایا جائے کہ اگر وہ کیے ہوئے بعض وعدوں اور کمٹمنٹس کو پورا نہیں کریں گے, فیئر الیکشن کے حوالے سے, ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل لسٹوں کے حوالے سے, اور ایک انٹرم گورنمنٹ جو کنسنسس کی اس کے حوالے سے, تو عوام کے غیظ و غضب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. ہم پرامن تحریکوں کے قائل ہیں, اور یہ پرامن تحریک بڑے پیمانے پر تمام عوام کو اپنے جلوہ میں انشاءاللہ لے کر چلے گی, اور اس کم سے کم مطالبے کو آگے کی طرف بڑھانے کی ہم سب مل کر کوشش کریں گے. باقی تمام باتیں وہی ہیں جو پہلے مجھ سے عمران خان صاحب بیان کر چکے ہیں. دیکھیں, الیکشنز تو بھی نہیں ہیں, ابھی اس وقت ایشوز ہیں. ایشوز کے اوپر, جن 3 ایشوز کے اوپر ہم بالکل متفق ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم تحریک انصاف کسی اسٹیٹس کو کی پارٹی جو آج اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری نہ ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, نہ کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے. اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ پارٹیز جو اینٹی اسٹیٹس کو ہماری طرح کی ہیں, جو تبدیلی چاہتی ہیں, جو اس نظام کا حصہ نہیں ہیں, جنہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نیلام کیا ہے, ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو تباہ کیا ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے. اس لیے جماعت اسلامی واحد جماعت ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے APDM میں بوائیکاٹ کیا تھا. ان سے بھی اتنا ہی دھوکہ ہوا جتنا ہمارے سے ہوا ہے, اور ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ اس ملک میں صرف تبدیلی کی وجہ سے یہ ملک بچ سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی, جی وہ تو جب انتخابات جب وہ قریب آئیں گے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس وقت تو ہم نے صرف فیصلہ کیا ہے کہ جس وقت ہمیں آگے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ کا, کیونکہ جو 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لیٹر لکھا جائے سوئٹزرلینڈ کو, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ راجہ رینٹل کو صرف اس لیے وزیر اعظم بنایا ہے آصف زرداری کرپشن بچانے کے لیے. تو یہ کرپشن جس طرح یوسف رضا نے بچانے کی کوشش کی تھی, اس طرح یہ بھی بچائے گا, اور ہمیں خوف ہے کہ ان کا ٹکراؤ ہوگا. اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ کہیں گے جی جمہوریت خطرے میں ہے, اور اس کی اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کیا, جو بھی ایک بہت بڑی سازش ہوئی, فیل ہو گئی, اگر انہوں نے اسی طرح کی کوئی سازش کی
پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف، تو ہم انشاءاللہ اکٹھے اسٹریٹ موومنٹ میں حصہ لیں گے۔ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آگے جو بھی کر لے حکومت، مجھے سوائے الیکشن کے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا اس دلدل میں سے نکلنے کا کوئی۔ اور میں یہ واضح، ہمارے پہ یہ بھی اتفاق ہے کہ ملٹری سلوشن، یعنی کہ پاکستان میں کوئی ملٹری کا رول نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ بنانے کا، یہاں صرف طریقہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا آئین کے اندر رہتے ہوئے۔ جی ان ووٹوں کو روکنا چاہتے ہیں نہیں، ایک منٹ، ہماری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو خطرہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی واردات ہوئی، وہ فیل ہو گئی، اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ سارا کرپٹ ٹولہ اس کے پیچھے تھا اس واردات کے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آزاد سپریم کورٹ ہو۔ ہمیں خطرہ ہے کہ پھر سے واردات ہوگی، ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ ایک منٹ، جماعت اسلامی کی اپنی پالیسیز ہیں، تحریک انصاف کی اپنی پالیسی ہے۔ ہم جن چیزوں پہ ہم نے اتفاق کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تحریک انصاف کسی سٹیٹس کو پارٹی جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں، جنہوں نے مل کے ملک کو یہاں پہنچایا ہے، ہم کسی سے کسی قسم کی الائنس نہیں کریں گے، ہمارا کلیئر موقف ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج جدھر ہم پھنس گئے ہیں، یہ نیلام گھر جو اسمبلی بن گئی ہے، آپ نے سب نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی قیمتیں لگائی ہیں، ایک ایک وزارت پہ بکے ہیں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو صرف اپنا، اور ایک ایک دن ان کا اسمبلی میں بیٹھنا، وزیر بننا، صدر بننا، ملک تباہ ہو، یہ کیوں ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ان کو ملک کی فکر ہو تو یہ الیکشن میں جائے، لیکن میٹر چل رہا ہے، پیسے بن رہے ہیں، ہر روز مال کما رہے ہیں لوگ، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت کوئی الائنس نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے ساتھ صرف ان سے اگر اس دلدل میں سے نکلنا ہے، ایک راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، اور کوئی راستہ نہیں۔ تحریک انصاف تو تیسری باری آنے نہیں دے گی، جماعت اسلامی کا اپنا موقف ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کے لیے ایک پریس کانفرنس کروں گا الگ سے۔ دیکھیے، یہ بات تو میں نے بھی کہی ہے، خان صاحب نے بھی فرمائی ہے کہ ہم تو پریشرائز کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر رابطہ عوام کی طرف جائیں گے، میدان کے اندر نکل کر منیمم ایجنڈے پر لوگوں کو ریلی راؤنڈ کریں گے انشاءاللہ، اور اتنے بڑے پیمانے پر جب پریشرائز ہوں گے لوگ تو انشاءاللہ اسی ایجنڈے کے اوپر آئیں گے جس کو ہم منیمم ایجنڈا کہتے ہیں، جو انہوں نے بھی اسپیل آؤٹ کیا اور میں نے بھی بتایا۔ یہ آگے بات کی بات ہے۔ اصل دیکھیں، اس وقت میں آپ سارے پاکستانیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں جدھر گیا ہوں، سارے پاکستانی تنگ ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی آئین کے اندر رہتے ہوئے صرف فری اینڈ فیئر الیکشن، بس ہم اس کے اوپر ہم نے آج خاص کہا ہے کہ ہم بالکل اس کو ملٹری گورنمنٹ ٹیک اوور کو تبدیلی نہیں سمجھتے، وہ تباہی ہے، ہم صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں۔
بہت شکریہ جی، حوالہ کافی سوال ہو جی پروفیسر صاحب آپ صرف بس لاسٹ میرا خیال ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، اس سوال کا جواب میرے علم میں تو نہیں ہے یہ بات، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ترجیحات کچھ اور ہوں گی، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کہیں گے جن لیڈران کا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہے پاکستان کے اندر لے کے آئیں، کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے آپ یاد رکھیں کہ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی دولت بڑھ رہی ہے اور پاکستانیوں کی دولت نیچے جا رہی ہے۔ وہ کیسے لیڈر ہیں جو خود اوپر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قوم گر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں ایسے لیڈر ہوں جو ملک کے ساتھ ہی نیچے جائیں تاکہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو، ان کو تکلیف ہو ملک ڈوب رہا ہے یعنی روپیہ گر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ملک کون سا لے کے نہیں تو میں چاہتا ہوں، سوری ایک منٹ میں کلیئر کر دوں کہ جب آپ کا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا آپ لڑیں گے اس کے لیے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے آرام سے ٹھنڈی ہواؤں میں محلوں میں چلے جانا ہے اور آپ کی دولت پڑی ہوئی ہے تو آپ کو شاید اتنی تکلیف نہ ہو جتنی ان کو ہوگی، اور ہم یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے ملک میں۔ پنجاب گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ 5 چھٹی پاری کے لیے تیار بیٹھے ہیں، 25 سال میں 5 پاریاں لے چکے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے۔